बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछले कई दिनों से नानी कुछ कागज़ात मुझे लाकर देती और कहती इन पर दस्तखत कर दो। जो मैं कागज़ात को पढ़ने की बात करती तो मुझे कहती कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दस्तखत की जगह मुझे दिखाकर जल्दी से कागज़ात को समेट लेती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नानी काफ़ी दिनों से कौन से चक्रों में थी। खैर, मेरी ज़्यादा सवाल जवाब करने की आदत नहीं थी क्योंकि नानी की फितरत बहुत अजीब थी। मेरी माँ ने नानी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर मेरे बाप से शादी की थी। इस वजह से नानी मेरी माँ से नाराज़ थी, लेकिन माँ ने उन्हें मना लिया था। फिर मेरे बचपन में ही मेरे वालिदैन का एक बस के हादसे में इंतकाल हो गया। उस वक्त मैं नानी के घर पर थी और मेरे वालिदैन किसी शादी में जा रहे थे। अगर मैं उनके साथ होती तो यकीनन मैं भी मौत की घाट उतर चुकी होती, लेकिन मेरी ज़िंदगी लिखी हुई थी, इसलिए मुझे नानी के घर छोड़कर चले गए। मेरी माँ ने मेरे वालिद से शादी करने के लिए घर से भागते वक्त नानी के जितने भी ज़ेवरात और पैसे थे उठा कर गई थी, जिसकी वजह से नानी के फाकों के दिन आगे थे और उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। नानी दिन रात मुझे ये बात बताती रहती थी कि आज हम जिन हालात में भी हैं मेरी माँ की वजह से हैं। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं आता था कि मेरी माँ मेरी नानी की सगी बेटी है। नानी ने मेरा स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था, ये कहकर कि उनके पास फ़ीस के पैसे नहीं हैं। मैं एक ऐसी कमज़ोर लड़की थी जिसे अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना नहीं आती थी। मैं फितरतन कमज़ोर थी। मैंने कभी बहादुर बनने की कोशिश भी नहीं की थी क्योंकि मैं जानती थी कि बहादुरी मुझे रास नहीं आने वाली थी। नानी की हरकतें काफ़ी अरसे से मशकूक थीं। एक दिन मैंने देखा कि वो मेरे सारे कपड़े एक बैग में डाल रही हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा कि वो मेरे कपड़े बैग में क्यों डाल रही हैं, तो उन्होंने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मुझे नानी से खौफ आता था। पता नहीं उनकी आंखों में ऐसा क्या खौफ था कि उनको देखकर ही मेरी रूह लर्ज़ जाती थी और मैं कोई सवाल नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि नानी मेरे सारे कपड़े शायद किसी को देने का इरादा रखती थी, इसलिए वो मेरे कपड़े बैग में डाल रही थी। लेकिन मेरा यह ख्याल उस वक्त गलत साबित हुआ जब अचानक से दोपहर की नींद से नानी ने मुझे झंझोड़ते हुए जगाया और मुझसे कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। मैंने एक बार फिर से सवाल किया कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने वही जवाब दिया जो हमेशा देती थी कि उन्हें सवाल करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इस बार भी हमेशा की तरह मैंने नानी की बात मानते हुए कोई सवाल नहीं किया और तैयार होकर उनके साथ चल दी। नानी ने वो बैग भी उठा लिया जिसमें मेरे कपड़े और ज़रूरत का दूसरा सामान रखा हुआ था। इस थोड़ी सी देर में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि नानी शायद मुझे कहीं भेज रही हैं, मगर कहाँ भेज रही हैं, कहाँ लेकर जा रही हैं, मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। हमें लेने के लिए एक बड़ी सी गाड़ी ड्राइवर समेत बाहर खड़ी हुई थी। मैं गाड़ी देखकर हैरान होगी। मैंने सवालिया नज़रों से एक बार फिर से नानी की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने मुझे आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया। मैं खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी सड़कों पर रवां दवां होगी तो देखकर मेरी रूह फना हो गई कि वह गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ जाकर रुकी। मुझे इतना तो पता चल गया था कि नानी मुझे कहीं भेज रही हैं, लेकिन शहर से बाहर भेज रही हैं इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मुझे लग रहा था कि उन्होंने मेरे लिए शायद कोई काम तलाश किया है और मुझे काम के सिलसिले में कहीं भेज रही हैं। एयरपोर्ट पर एक और औरत मौजूद थी जो बहुत ही मॉडर्न और अमीर कबीर लग रही थी। हमें देखकर उस औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नानी ने बताया कि ये उनकी मालिकन है। अभी तक मुझे सारी मंतक समझ में नहीं आई थी। उस औरत ने मेरे हाथ में टिकट पकड़ाते हुए कहा कि जाओ, तुम्हारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। फ़्लाइट का सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी। मैंने तो आज तक एक शहर से दूसरे शहर सफ़र नहीं किया था, गाड़ी और यहाँ तक कि बस में भी। तो ये कैसे हो सकता था कि मैं जहाज़ का सफ़र करूँ। लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन तब सिरकी जब मैंने टिकट पर सऊदी अरेबिया जद्दा लिखा हुआ देखा। मैंने नानी से कहा कि वो मुझे सऊदी अरब भेज रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारे भले के लिए भेज रही हूँ। वहाँ पर तुम्हें काम मिल गया है, बस तुमने काम करना है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल भी जाहिल गवार नहीं थी। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने नानी से कहा कि नानी, आपने मेरा सौदा कर दिया है और आप मुझे बेच रही हैं। मैंने इसलिए ये सब कहा क्योंकि मैं जानती थी कि नानी के दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत और शफ़क़त नहीं है और उनकी लालची फितरत का भी मुझे अच्छे तरीके से अंदाज़ा था। इसमें कोई अनोखी बात नहीं थी। वो मुझे बेच भी सकती थी। मेरी बात सुनकर नानी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें सऊदीया भेज रही हूँ, इसके बाद हम अमीर हो जाएंगे।
تمہیں صرف ایک گھر میں جا کر کام کرنا ہے اور بس۔ میں نے کہا کہ مجھے باہر جانے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، میں تو گھر سے باہر بھی زیادہ نہیں نکلتی ہوں، کیسے میں اپنے ملک سے دوسرے ملک جا سکتی ہوں؟ نانی نے کہا کہ وہاں مجھے لینے کے لیے ایک عورت آئے گی، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاکستانی عورت ہے، اسے اردو آتی ہے اور وہ مجھے عربی سکھا دے گی، وہ مالکن کی بہن ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ایئرپورٹ سے بھاگ جاؤں، لیکن میرے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس عورت نے اور نانی نے زبردستی مجھے جہاز میں سوار کر دیا، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ ایئر ہوسٹس مجھے ہدایت دیتی جا رہی تھی کہ مجھے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں پہلی بار جہاز میں سفر کر رہی ہوں اور بالکل سادہ سی لڑکی ہوں۔ جب میں جدہ پہنچی تو مجھے کچھ بھی نہیں پتہ تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا۔ وہاں پر بھی مجھے جہاز میں بیٹھی ہوئی ایک پاکستانی عورت نے مدد کی اور مجھے بتایا کہ مجھے یہاں سے کیسے جانا ہے۔ مجھے وہاں خیر مقدم کے لیے پہلے سے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک بورڈ تھا اور اس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اس عورت کے پاس جا کر کھڑی ہوگی اور اسے بتایا کہ میرا نام ہی ماہین ہے۔ اس عورت نے مجھے خوش ہو کر گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھے اس کی اس گرم جوشی کی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیوں میرا اس طرح سے خیر مقدم کر رہی ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نانی نے میری زندگی برباد کر دی ہے، لیکن میرا خیال اس عورت کے گھر جا کر غلط ثابت ہو گیا تھا۔ اس عورت نے واقعی مجھے گھر کے کاموں کے لیے رکھا تھا۔ مجھے اپنے خیال پر افسوس ہونے لگا کہ میں نے کیوں نانی کے متعلق اس طرح کی غلط بات سوچی۔ نانی نے میرا بھلا سوچتے ہوئے ہی مجھے یہاں بھیجا تھا اور مجھے لگا کہ نانی نے میرا سودا کر دیا ہے۔ میں خوشی خوشی اس گھر کے کام کرنے لگی۔ میری مالکن نے مجھ سے کہا کہ روزانہ شام کو استاد آئے گا جو عربی سکھائے گا۔ میں نے مالکن سے کہا کہ عربی سیکھنے کی ضرورت کیا ہے، آپ کو تو اردو آتی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میری مالکن نے کہا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم کہاں جاؤ گی؟ تم اس ملک میں رہتی ہو اور عربی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اور مجھے تھوڑی بہت عربی آتی ہے، لیکن مجھے مالکن کی بات سچ لگی کہ مجھے عربی سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب میں ایک عرب ملک میں رہتی ہوں۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ جگہ کم از کم نانی کے گھر سے تو اچھی تھی۔ ایک استاد روز آتا تھا اور مجھے عربی سکھا رہا تھا اور میں بہت ہی قلیل عرصے میں عربی سیکھ گئی تھی، کافی حد تک۔ جب میں نے عربی سیکھی تو میرے اندر ایک اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مالکن کا بہت بڑا احسان ہے جو انہوں نے مجھے عربی سکھائی۔ اس ملک میں رہتے ہوئے یہ زبان میرے بہت کام آنے والی تھی، لیکن میں اپنی مالکن کے ارادوں سے ناواقف بھی اور ان کی احسان مند تھی۔ مجھے عربی سکھانے کے پیچھے مالکن کی کیا نیت تھی مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چل سکا۔ ایک دن میں نے اپنی مالکن کو اپنی نانی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا تو وہ میری نانی سے کہہ رہی تھی کہ میں نے 5000 ریال تمہیں بھیج دیے ہیں۔ اتنی بڑی رقم کا سن کے تو میرے پیروں تلے سے زمین سے رہ گئی تھی۔ میں مالکن کے گھر کا تھوڑا سا کام کرتی تھی اور اس کے بدلے میں مالکن میری نانی کو اتنی بڑی رقم بھیج رہی تھی۔ آخر کیوں؟ اس رات مجھے نیند بھی ٹھیک سے نہیں آئی تھی۔ میں ساری رات پہلو بدلتی رہ گئی کہ آخر اتنی بڑی رقم مالکن میری نانی کو کیوں دیتی ہے۔ اب مجھے کھٹکا ہو رہا تھا، یقیناً دال میں کچھ کالا تھا۔ اب میں ہوشیار ہو گئی تھی اور مالکن کی جاسوسی کرنے لگی تھی کہ وہ فون پر کس کس سے باتیں کرتی ہے۔ مجھے فائدہ یہ ہوا تھا کہ مجھے اب عربی بھی آ گئی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ مالکن کوڈ ورڈ میں کچھ لوگوں سے فون پر باتیں کرتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے متعلق بولتی ہے۔ ایک دن اچانک مالکن نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے عمرہ کروانا چاہتی ہے۔ عمرے کے نام پر تو میں خوش ہو گئی، فوراً سے تیار ہو گئی۔ ابھی تک اپنی مالکن کے ارادوں سے بے خبر تھی۔ اگر وہ مجھے کہیں اور جانے کا کہتی تو مجھے شک ہو جاتا، لیکن انہوں نے نام عمرے کا لیا تھا، اس لیے میرے دل میں ذرا برابر شک نہیں آیا تھا۔ انہوں نے واقعی مجھے عمرہ کروایا، لیکن عمرہ کروانے کے بعد وہ مجھے اپنے گھر میں لے کر جانے کی بجائے کہیں اور لے کر چلی گئی۔ میں نے پوچھا کہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرا اور تمہارا ساتھ یہیں تک تھا، اب تمہاری منزل آگے ہے۔ ایسا کہتے ہوئے انہوں نے مجھے 3 عربیوں کے حوالے کر دیا، یعنی کہ مجھے بیچ دیا تھا۔ میری تو روح فنا ہونے لگی تھی یہ منظر دیکھ کر۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی مزاحمت کرتی، میری مالکن مجھے ان کی عربی مردوں کے پاس چھوڑ کر چلی گئی اور ان لوگوں نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ میں نے بیٹھنے سے صاف انکار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں خرید لیا ہے اور اب ہم تمہارے مالک ہیں اور تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم کہیں گے۔ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا، لیکن وہ لوگ صحیح کہہ رہے تھے کہ مجھے اب وہی کرنا تھا جو وہ کہہ رہے تھے، کیونکہ میرے پاس نہ اپنا ویزا تھا، نہ پاسپورٹ، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سامان نہیں تھا۔ تو مجھے میری مالکن کا عربی سکھانے کا مقصد بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ مجھے عربی مردوں میں بیچنا چاہتی ہے، اس لیے اس نے مجھے پہلے سے عربی سکھا دی ہے۔
مالکن نے میری بہت بڑی قیمت لگائی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے لیے کوئی بھی انسان قابل اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے ایک بہت بڑے محل نما گھر میں لے کر گئے۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن جاتی تھی تو کہاں جاتی؟ مجھے ان لوگوں کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے کیوں خریدا۔ اس طرح سے یہ لوگ مجھے اس گھر میں لے کر آئے تھے۔ مجھے تھوڑی ہی دیر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ کم از کم یہ میری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالنے والے تھے۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر کیوں مجھے یہاں پر لے کر آئے تھے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری اتنی بڑی قیمت ان لوگوں نے کیوں ادا کی تھی؟ لیکن جب ان لوگوں نے مجھے یہاں لانے کا مقصد بتایا اور مجھ سے وہ کام کرنے کو کہا تو میرے پیروں تلے سے زمین سے رہ گئی۔ میں ایسا گھٹیا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، مجھے ہر حال میں یہ کام کرنا ہوگا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ ان لوگوں نے مجھے تیار کیا اور اس سے بھی بڑے محل میں لے کر آئے۔ اس محل میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو دکھنے میں ہی شہزادی لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے شہزادی کے پاس چھوڑ کر جائیں گے۔ جب میں شہزادی کے پاس پہنچی تو مجھے دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے لیے کنیز خاص کی ضرورت تھی، لیکن مجھے پاکستانی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں، اس لیے میں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے پاکستانی لڑکی بطور کنیز چاہیے، لیکن اسے عربی آنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں بھیجنے سے پہلے تمہیں عربی سکھائی ہوگی بھیجنے والوں نے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ ہاں، مجھے یہاں لانے سے پہلے عربی سکھا دی گئی ہے۔ میری بات سن کر شہزادی بہت خوش ہو گئی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ یہاں کے ایک بہت بڑے شیخ کی بیٹی ہے اور وہ واقعی میں شہزادی جیسی ہے اور اسے سب شہزادی ہی کہہ کر پکارتے ہیں۔ لیکن شہزادی کی سیکیورٹی بہت سخت تھی اور کوئی عام انسان شہزادی کے آس پاس بھی نہیں بھٹک سکتا تھا۔ لیکن شہزادی کی یہ فرمائش تھی کہ اسے اپنے لیے کنیز خاص کے طور پر ایک پاکستانی لڑکی چاہیے، اس لیے ان لوگوں نے مجھے شہزادی کی ملازمہ کے طور پر تیار کر کے بھیجا تھا۔ بظاہر تو یہ عام سا معاملہ تھا، مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میں خوش نہیں تھی، کیونکہ مجھے صرف شہزادی کی کنیز خاص بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ مجھے ایک اور خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، اور مجھ سے وہ کام کروایا جا رہا تھا جو کام کرنے کے بعد میں سیدھا جہنم میں جا سکتی تھی۔ اس دنیا میں جیل میرا مقدر ہوتی اور آخرت میں جہنم۔ اس کام کے تصور سے ہی میری روح لرز گئی تھی۔ شہزادی اتنی اچھی اور پیاری تھی، بہت زیادہ خلوص اور محبت والی تھی۔ میں شہزادی کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ شہزادی نے کہا تھا کہ اسے پاکستانی لڑکیاں پسند ہیں اور اسے پاکستانیوں پر بھروسہ ہے، اور 3 عربی مرد جو مجھے یہاں لے کر آئے تھے وہ یقیناً شہزادی کے خاص لوگوں میں سے تھے، لیکن شہزادی ان کی نیت سے بالکل ناواقف تھی۔ یہ کام مجھ سے صرف اس لیے کروایا جا رہا تھا کہ اگر جیل ہوتی تو مجھے اکیلی لڑکی کو ہوتی اور کوئی بھی میرا اعتبار نہیں کرتا۔ ان عربی مردوں نے مجھے 1 مہینے کا وقت دیا تھا اور اس 1 مہینے کے اندر مجھے یہ کام کرنا ہی تھا۔ یہ 1 مہینہ میرا یہی سوچتے ہوئے گزرا تھا کہ میں اب کیا کروں گی۔ اس 1 مہینے میں مجھے شہزادی سے بہت انسیت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بہت معصوم اور پیاری سی لڑکی تھی اور اس کی شادی ہونے والی تھی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ ان مردوں کا راز شہزادی پر فاش کر دوں اور ساری حقیقت خود ہی اپنے منہ سے شہزادی کو بتا دوں، پھر میرے ساتھ جو بھی شہزادی کرنا چاہے کر لے۔ میں نے اپنے اندر بہت ساری ہمت جمع کی اور شہزادی کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر شہزادی حیران ہوئی، کیونکہ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ میری اچانک آمد پر انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے وجہ پوچھی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں ان سے آج ایک ایسی بات کرنے آئی ہوں جسے سن کر انہیں بہت برا لگے گا، پر مجھ پر غصہ بھی آئے گا، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سچائی بتانے کے علاوہ۔ جیسے جیسے میں ساری سچائی شہزادی کو بتاتی جا رہی تھی، شہزادی کے چہرے کا رنگ فک ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شہزادی مجھے سزا دے گی، مجھ پر غصہ کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بدلے میں شہزادی نے کہا کہ تمہیں کیا انعام چاہیے، میں تمہیں انعام دینے کو تیار ہوں، تم نے مجھے سچائی بتا کر بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ شہزادی کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے روتے ہوئے شہزادی سے کہا کہ میرا انعام یہی ہے کہ مجھے میرے ملک واپس بھیج دے۔ میری بات سن کر شہزادی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا کہ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے لڑکی پاکستانی چاہیے، کیونکہ مجھے پاکستانی لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ تم بالکل بھی لالچی نہیں ہو، مجھے اندازہ ہو گیا ہے، میں تمہیں تمہارے ملک واپس بھجوا دوں گی۔ شہزادی نے مجھے انعام کے طور پر بہت سارا پیسہ دے کر واپس پاکستان بھجوا دیا۔ میں نے شہزادی سے رخصت لیتے وقت کہا کہ اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اعتبار نہ کریں۔ یہ تو میں تھی کہ میں نے آپ کو ساری سچائی بتا دی، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتی تو یقیناً اس وقت آپ کی جان لے چکی ہوتی۔ میری بات سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خود مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے آئی کیونکہ وہ مجھے باحفاظت پاکستان پہنچانا چاہتی تھی۔ شہزادی نے کہا کہ تمہارا بہت شکریہ،
تم نے مجھے میرے ہی ملازمین کے مکروہ ارادوں سے واقف کروایا۔ شہزادی نے یہ کہہ کر مجھے گلے سے لگایا اور مجھے پاکستان بھیج دیا۔ میں بہت سارا پیسہ لے کر پاکستان آ گئی۔ مجھے اس پیسے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن شہزادی نے کہا کہ یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، انکار مت کرنا۔ میں واپس آئی تو نانی مجھے دیکھ کر حیران ہوگی۔ میں نے نانی سے کہا کہ آپ نے تو میری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن میرے اللہ نے میری مدد کی اور میری نیک نیتی کی وجہ سے آج میں امیر ہو گئی ہوں۔ ایسا کہہ کر میں نے پیسوں سے بڑا بیگ نانی کو دکھایا تو وہ خوشی سے سرشار ہو گئی۔ فلائٹ میں اس طرح سے پیسہ لے کر آنا غیر قانونی تھا، لیکن شہزادی کی وجہ سے مجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان کا بہت نام تھا۔ یقیناً انہوں نے پہلے سے ہی اس بات کا بندوبست کر کے رکھا ہوا تھا کہ کوئی مجھ سے ان پیسوں کے متعلق سوال نہیں کرے گا۔ نانی نے کہا کہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو میں نے کہا کہ یہ پیسے مجھے اس کی شہزادی نے دیے ہیں، جس کو جان سے مارنے کے لیے آپ سب نے مجھے سعودی عرب بھیجا تھا۔ میری بات سن کر نانی حیران رہ گئی۔ نانی نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، میں نے تو تمہیں روزگار کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ میں نے نانی کو بتایا کہ جس عورت کے گھر میں تو انہوں نے مجھے ملازمت دلوائی تھی، اس عورت نے مجھے 3 عربی مردوں کے پاس بیچ دیا تھا، اور وہ لوگ مجھے ایک جگہ پر لے گئے اور مجھے کہا کہ مجھے شہزادی کی کنیز خاص بن کر رہنا ہے، اور پھر انہی کے کھانے میں زہر ملا کر انہیں جان سے مار دینا ہے۔ شہزادی کی سیکیورٹی بہت سخت تھی، لیکن وہ بہت معصوم تھی اور مجھ پر کسی قسم کا شک نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ میرا تعلق سعودی عرب سے اور ان کے حلقہ احباب سے نہیں تھا۔ میں بالکل انجان لڑکی تھی، اس لیے مجھے رکھا گیا تھا۔ میرا خاص طور پر انتظام کیا گیا تھا، اور وہ عورت اتنے سارے آپ کو صرف اس لیے بھجوا رہی تھی پیسے کہ اس کو آگے سے بھی بہت سارے پیسے مل رہے تھے جو کہ حرام کے تھے۔ نانی کی سمجھ میں میری باتیں زیادہ نہیں آ رہی تھی، انہیں صرف پیسے میں دلچسپی تھی۔ نانی اتنا سارا پیسہ دیکھ کر خوش ہو گئی۔ میں نے آدھا پیسہ ایک پراپرٹی ڈیلر کو دیا اور ایک اچھا سا گھر خرید لیا۔ میں نے 2 منزلہ گھر خریدا تھا۔ یہ گھر بہت بڑا تھا۔ اوپری منزل میں اپنی نانی کے ساتھ رہنے لگی اور نچلا پورشن میں نے کرائے پر دے دیا تھا تاکہ ہماری ماہانہ آمدنی آ سکے، اور جو باقی کا پیسہ میرے پاس بچا تھا میں نے سوچا کہ میں اس پیسے میں سے کوئی کاروبار شروع کروں۔ میں بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن میرا ذہن اب تیز ہو گیا تھا۔ میں اتنے بڑے تجربے سے گزرنے کے بعد وہ سادہ سی لڑکی نہیں رہی تھی، میں کافی ہوشیار ہو گئی تھی۔ شہزادی نے جو پیسہ مجھے بطور تحفہ دیا تھا وہ شہزادی کے لیے تو مشت برابر تھا، لیکن میرے لیے وہ اتنا زیادہ تھا کہ میری ساری زندگی آرام سے گزر سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اکیلی لڑکی کوئی کاروبار نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے اپنی سہیلی کی مدد لی جس پر مجھے بھروسہ تھا۔ میری سہیلی نے کہا کہ ہم دونوں مل کر ایک اسکول کھول لیتے ہیں۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، مجھے ان باتوں کا تجربہ نہیں ہے، لیکن میری سہیلی کے والد استاد رہ چکے تھے، اب ریٹائرڈ تھے، اور انہوں نے سارا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ انہیں اپنے اسکول کے لیے تجربہ کار استاد مل گیا تھا۔ میری سہیلی کے والد نے سارا انتظام کیا اور سارا نظام بہت اچھے طریقے سے چلایا۔ اس طرح ان کا بھی روزگار چل گیا اور میری بھی مدد ہوگی۔ بالآخر میں غربت کی چکی سے نکل آئی تھی۔ اللہ نے میری نیک نیتی کا مجھے صلہ دیا تھا۔ کچھ ہی عرصہ بعد میری نانی کا بھی انتقال ہو گیا۔ نانی کے انتقال کے بعد میں بالکل تنہا ہو گئی تھی اور افسردہ بھی ہو گئی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی مجھے عزیز تھی، بس ان کی فطرت میں لالچ تھا، اس لیے اس کے بعد مجھے صبر آ گیا تھا اور میں اپنے گھر اپنے کاروبار کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک شہزادی نے مجھ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ان 3 مردوں کو جیل بھجوا دیا ہے اور اب ان کی شادی خیر و عافیت کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اصل میں ایک اور شہزادہ جو شہزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا، شہزادی کو وہ پسند نہیں تھا۔ شہزادی نے اسے شادی سے انکار کر دیا اور اپنے والد کی بات مانتے ہوئے اسی لڑکے سے شادی کرنی چاہی جسے اس کے والد نے اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ بات اس شہزادے کو اچھی نہیں لگی اور اس نے شہزادی کو جان سے مارنے کا پلان بنایا اور مجھے اس پلان کا مرکزی کردار بنایا۔ لیکن کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، شہزادی کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کا انجام بہت برا ہوا۔ وہ سب لوگ جیل میں تھے اور شہزادی کی خیر سے شادی ہو گئی تھی۔ میں خوش تو بہت تھی، لیکن تنہائی مجھے ڈس رہی تھی۔ میری سہیلی نے مجھے مشورہ دیا کہ میں شادی کر لوں۔ مجھے بھی سہیلی کا مشورہ اچھا لگا تھا۔ اب میں واقعی اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، لیکن میں دنیا میں بالکل اکیلی تھی۔ میری سہیلی نے بتایا کہ اس کا بھائی بچپن سے مجھے پسند کرتا ہے، لیکن کبھی کہنے کی ہمت نہیں کی، اور اب تو اس نے بالکل بھی امید چھوڑ دی، کیونکہ اس نے یہی سوچا کہ اگر اب وہ تم سے شادی کا کہے گا تو تم یہی سوچو گی کہ تمہاری دولت کی وجہ سے وہ تم سے شادی کر رہا ہے، اس لیے اس نے مجھے تم سے بات کرنے سے منع کیا تھا۔ لیکن میں اس بات کی گواہ ہوں کہ وہ بچپن سے تم سے محبت کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ سہیلی کی بات میں مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ واقعی میں جب میں اپنی سہیلی کے گھر جاتی تھی تو اس کا بھائی مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اس کی نظروں میں محبت مجھے کئی بار محسوس ہوئی تھی اور مجھے اس کی محبت پر یقین تھا۔ میں نے خود ہی اپنی سہیلی کے ذریعے شادی کا پیغام اس کے بھائی کو بھیجا تھا
تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تمہاری دولت کو دیکھ کر میں اپنے آپ کو بہت کمتر محسوس کر رہا ہوں، میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ محبت کے بیچ میں دولت نہیں آنی چاہیے، میں تنہا ہوں، مجھے سہارا چاہیے۔ ہم دونوں نے شادی کر لی اور آج میں ایک بہت ہی خوشگوار زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی ہوں۔ میرے نصیب میں دولت لکھی ہوئی تھی، میں غلط طریقے سے کرتی تب بھی مجھے یہ دولت ملنی تھی، اور صحیح طریقہ اختیار کرتی تب بھی مجھے ملنی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے صحیح طریقہ اختیار کیا، ورنہ شہزادی کو قتل کرنے پر بھی مجھے اس سے بھی زیادہ دولت ملنے والی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میرے نصیب میں دولت ہوگی تو مجھے ملے گی، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ میں برا کام کروں۔ یہی سچ ہے کہ ہمارے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے ہمیں وہ ملتا ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اسے غلط طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا صحیح طریقے سے۔ آج کی اس سچی کہانی کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔